Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Sayyid Irfanullah from Abbasi University, Peshawar. This is your week number 2. The digital image processing uses, applications of DIP. In the previous class हमने डिस्कस किया था कि what you mean by the digital image processing and what is the history of the digital, how it was used, for what purpose it was used initially, and what was the reason behind. So of course the problem was the raw picture or the raw material that was received, and to make it in a defined shape, to make it understandable. So this was the main purpose of the image processing. So in this lecture we are going to the applications of the digital image processing. So I am not going again to the history, ये already हम कर चुके हैं. जो स्लाइड्स मैंने आपको पहले प्रोवाइड की हैं उसमें ये चीज़ें डिटेल में थी. ठीक है जी. वो रिकॉर्डिंग में मैंने आपको नहीं देती तो आपकी बड़ी गलती है ना. ये तो एक्सक्यूज़ नहीं है. बहरहाल मैंने आपको बता भी दिया, रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है. 2 लेक्चर्स मैंने लिए थे. ठीक है. और यही मैंने आपसे कहा था कि हफ्ते में आपकी एक क्लास तो इन कैंपस होगी, एक आपको ऑनलाइन मटेरियल मिलेगा. ठीक है. दोनों मटेरियल मैंने LMS के ऊपर भी प्रोवाइड कर दिया है. ठीक है. ये मैंने आपको कहा था उसमें कि एक्चुअली होता क्या है कि जब आप कोई पिक्चर लेते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि इमेज के कंटेंट्स क्या है, इमेज का स्ट्रक्चर क्या है, इमेज का आर्टिफैक्ट क्या है, हाउ इट वाज डिज़ाइन, ये चीज़ हमने समझना है. फिर ये है कि जब वो इमेज आपके पास आ जाता है, अब उस इमेज को रिकग्नाइज आप कैसे करोगे, यानी आप इसको मोर क्लियर या विजिबल आप कैसे बनाओगे. ठीक है. तो इसके लिए फिर डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, मेथड्स हैं, टेक्निक्स है कि जो आप अप्लाई करते हो और इस इमेज को रिफाइन करते हो या रीयूज आप करते हो. ठीक है. मसलन अगर मैं आपको ये कह दूँ कि सेटेलाइट से एक इमेज आपने ले लिया, अब सेटेलाइट में इमेज आपने ले लिया, अब उसमें तो हज़ारों आपके पास रॉ मटेरियल आ जाता है. अब उससे यूज़फुल इंफॉर्मेशन आप कैसे कलेक्ट करोगे. इसी तरीके से जो अल्ट्रासाउंड है या अल्ट्रासोनोग्राफी है, उसमें अगर आप देख लें तो एक पिक्चर वो ले लेता है, लेकिन एक मेडिकल एक्सपर्ट जो है वो फिर डिफ़ाइन करता है कि एक्चुअल जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो कौन सा है, तो उसको हाईलाइट करके आपको प्रोवाइड कर देता है. अब अगर फॉर एग्जांपल नाइट टाइम में आपने एक पिक्चर लिया और उसमें फॉर एग्जांपल एक जो क्रिमिनल है या एक मुलजिम है उसकी पिक्चर या शक्ल क्लियर नहीं है, अब आप उसको क्लियर कैसे बनाओगे. ठीक है. अगर कि ये एडवांस टॉपिक्स टू डेप है, मतलब आसान काम नहीं है, बट दैट इज़ द गोल ऑफ द डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग. इसी तरीके से आप देखते हैं कि एक कैमरा आपके पास है और आपने उसके ऊपर पिक्चर्स ली, तो नॉर्मली आप देखते हो कि अगर एक कैमरा है वो आप नियर टू फोकस करते हो तो अवे जो पिक्चर्स होती है वो आपको ब्लर नज़र आती है. देखिए अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर आप फोकस करते हो तो नियर टू जो सीन्स है वो आपको फिर ब्लर नज़र आती है. ठीक है. अब इस क्वालिटी को आप कैसे मेंटेन करोगे कि नियर टू एंड अवे फ्रॉम दोनों आपको क्रिस्टल क्लियर नज़र आए. मैं कभी कभार बंदा फारिग होता है तो मैं नेशनल जियोग्राफिक्स को देखता हूँ, तो पुरानी मतलब जो 2012, 11, 13 की जो वीडियोस थी वो भी मैंने देखी. कल मैं थोड़ा फारिग था तो फारिग किया था, थका हुआ था, तो मैंने लगा दी नेशनल जियोग्राफिक्स. तो इसमें तकरीबन कोई अप्रैल या मई 2020 की एक वीडियो उन्होंने अपलोड की थी.
میں اس کی کوالٹی کو دیکھ کے فرینڈلی کہ بالکل حیران تھا کہ اتنی مطلب کرسٹل کلیئر، مطلب وہ تو جنگل ہوتا ہے، آپ نے تو مطلب بے شمار چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کے باوجود مطلب جو پکچرز تھے دوز ور ویری مچ کلیئر، اور جس کو آپ کیا کہتے ہیں کہ ایچ ڈی، جس کو مطلب آج کل یا بلو رے، اور وہ تو بہت بات اب چلی گئی ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب میں اس کی کوالٹی کے اوپر حیران تھا کہ مطلب اتنی زبردست انہوں نے مطلب کیمرہ کا استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ جب سین میں ہوتے ہیں، آپ یو آر آن دا فیلڈ، تو پھر یہ اتنا کلیئر پکچر لینا آپ کے لیے پاسبل نہیں رہتا، بے شمار اس طرح کی ایمبیگوٹیز آپ کی رہ جاتی ہیں. اسی طریقے سے اگر آج کل آپ دیکھ لیں جو فکشن موویز ہیں اور اس میں جو مطلب ٹیکنیکس استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ڈسکس کریں گے آج کی کلاس میں، لیکن اس میں مطلب کچھ ایسے کریکٹر ہیں، مثلا میں نے جیسا کہ ٹام کروز ایک ہے، اس طرح 2-3 اور جو کریکٹر ہیں وہ نارملی اپنے جو سٹنٹس ہیں وہ خود کرتے ہیں، لیکن جو دوسرے مطلب ایکشن موویز ہیں تو اس کے جو سٹنٹ ہے وہ ایک جس کو ہم ایکسٹرا بولتے ہیں، اس سے کراتے ہیں، اینڈ دین اٹ ہیز بین ریپلیس بائی دا ایکچوئل کریکٹر، تو وہ اس میں ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح جیکی چین کا وہ ایک میں نے دیکھا کہ وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو جو جہاز جس کو مطلب ایروپلین، اس کا جو ونگز کا جو پریشر ہے اس کے اوپر وہ ڈال دیا جاتا ہے، وہ اس کے اگینسٹ پھر وہ ایکشنز کو پرفارم کرتا ہے. تو مطلب وہ ہوا کی جو سپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے کہ اتنے بڑے جہاز کو ہوا میں اڑا دیتا ہے، اور آپ اس کے سامنے کسی انسان کو بٹھا دیں تو اس کی پھر کیا حشر سے نشر کر دے گا. بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب اس طرح کے جو آئٹمز ہیں یا اس طرح کے جو سٹنٹس ہیں، اب پاسبل نہیں ہے کہ آپ اس کو ریئل سچویشنز میں کریں، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں دا کیمرے صفائی وٹولا. بات کی سمجھ آ گئی کہ تو سیم از دا کیس کہ دیز تھنگس آر ڈیلٹ ود دا ڈیجیٹل امیج پروسیسنگ. ہر ایک نے اپنے فیلڈ میں استعمال کیا ہے، ہر ایک نے اس کو ایکسپلائٹ بھی کیا ہے اور اس کو ایکسٹریم ایج تک لے کر گئے ہیں. میڈیکل سائنس میں بھی، انجینئرنگ سائنسز میں بھی، مووی، آرٹس اینڈ گرافکس، سول انجینئرنگ، الیکٹریکل انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس. آپ دیکھیں، آپ آسان بات میں آپ کو بتا دوں کہ ایک پروسیسر جو ہے یہ بنانا، ہم تو کیا کہتے ہیں کہ 5000 کا پروسیسر ہے، لے لیا یا واپس کر دیا، لیکن آپ اس کی ٹیکنالوجی کو دیکھیں، مطلب جو نیو ٹیکنالوجی ہے وہ تو اویلیبل آپ کو نہیں کرتے. اب یوٹیوب بھی انفارچونیٹلی پاکستان میں ایجوکیشن وائز بڑا لمیٹڈ ہوا ہے، اور بے شمار جو آپ کو کنٹینٹس آپ کو چاہیے ہوتے ہیں تو یہ ابھی آپ کو اویلیبل نہیں ہے. لیکن یوٹیوب پر میں نے خود یہ ویڈیوز دیکھی ہیں کہ ایک پروسیسر کو وہ ڈیزائن کیسے کرتے ہیں. تو پروسیسر کو ڈیزائن آپ بنائیں گے تو دور کی بات ہے، اس کی ڈیزائن آپ کیسے کرو گے. تو اب یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر پھر آپ کے پاس امیج پروسیسنگ یا ڈیجیٹل امیج پروسیسنگ آپ کے کام پر آتی ہے. تو مین اس کورس کا جو کنٹینٹ ہے وہ یہ ہے کہ کمپیوٹر کو ایبل کیا جائے ٹو ڈیزائن دا گرافکس اور ٹو پروسیس دا گرافکس. تو لائک اے اسٹوپڈ پرسن، تو کوئی بندہ بلکہ ہوا بھی ہے، ویری سوری ٹو اسپیک دس، کہ ہوا بھی ہے کہ ٹیچر یہاں پر فوٹو شاپ پڑھانا شروع کر دیتا ہے، یا کورنڈرا پڑھانا ہے، وہ اسٹوڈنٹ بھی بڑا خوش ہوتے ہیں، دیکھو نا ہمیں ڈیجیٹل امیج پروسیسنگ پڑھائی جاتی ہے. یہ ڈیجیٹل امیج پروسیسنگ نہیں ہے، ڈیجیٹل امیج پروسیسنگ کا مذاق ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کورس کا جو مین مقصد ہے یا ڈومین ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹیکنیکس کہ جو ان ٹولز کے بیک پر استعمال ہوتی ہیں ہم ان کو انڈرسٹینڈ کر لیں. باقی فوٹو شاپ اور کورنڈرا تو آپ 2000-3000 میں کسی سے بازار میں آپ آرام سے سیکھ سکتے ہیں. بات سمجھ آ رہی کہ مین اس کا وہ یہ ہے کہ آپ اگر فار ایگزامپل میٹ لیب
اگر آپ کی پروگرامنگ لینگویج ہے اس میں آپ اس کو کیسے امپلیمنٹ کرو گے، سی شارپ میں آپ اس کو کیسے امپلیمنٹ کرو گے، پائتھون میں آپ کیسے امپلیمنٹ کرو گے. فوٹو شاپ مطلب میں نے خود چونکہ بہت استعمال کیا ہے، بہت کام اس میں میں نے کیا ہے. تو اگر آپ اس کی جو لائبریری ہے فوٹو شاپ کی 90% وہ میٹلیب کی ہے. مطلب آپ امیج کے سائز کو بڑا کرتے ہیں یا سائز کو آپ چوڑا کرتے ہیں، تو اس کے بیک پر جو فنکشنز ورک کر رہے ہیں دیز آر دا میٹلیب. آپ کلر کو ڈارک کر رہے ہو، کلر کو ڈیم کر رہے ہو، تو جو لائبریری استعمال کریں دوز آر دا میٹلیب لائبریریز. بات سمجھ آ گئی تھی؟ میرے کا مقصد کیا ہے کہ ڈیجیٹل امیج پروسیسنگ کا آج کے دور میں استعمال تو آج کے کلاس میں بھی ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، پریویس کلاس میں ہم نے اس کی تھوڑی ہسٹری کی تھی کہ کدھر کدھر استعمال ہوا، کیسے استعمال ہوتا. اب سٹارٹ کروں اپنا ٹاپک. خود سے نہیں دیکھتے، دیکھیں ایل ایم ایس کے اوپر میں آپ کو شو کر دوں، میں نے ڈالی ہے. ٹھیک ہے نا سر وہ سبجیکٹ شو نہیں ہوتے یہ نہیں. ہاں نہیں کیسے نہیں شو ہوتے؟ آپ رجسٹر نہیں ہوں گے نا. کیا کہتا اپنا مسئلہ حل کرو. یہ دیکھیں ڈیجیٹل امیج پروسیسنگ کا سی ایس، دیکھیں 2 ویڈیوز میں نے ڈالی ہے. کورس مٹیریل اینڈ بک دیکھیں یہ میں نے ڈال دیا ہے. یہ مٹیریل، یہ بک یہاں پر پڑی ہوئی، دونوں بکس میں نے ڈالی. کورس اگر آپ کو شو نہیں ہوتے تو آپ کا رجسٹر نہیں ہوگا پھر ایل ایم ایس کے اوپر. ٹھیک ہے جی، تو زیادہ تر کا مسئلہ ہے نا، جلدی سے حل کرو اس کو. ٹھیک ہے نا، کیونکہ میں اسائنمنٹس کو شروع کر دوں گا پھر یو ول فیس دس پرابلم. ٹھیک ہے، بہرحال اچھا وہ آپ نے بتا دیا، مسئلے کو حل کر دیں. ٹھیک ہے. ناؤ دا ڈپ ایپلیکیشنس، کہ کہاں پر یہ استعمال ہوتا رہا ہے. دا یوزر انٹرفیس، کہ آپ فار ایگزامپل کوئی انٹرفیس آپ ڈیزائن کرتے ہو. ٹھیک ہے، یہ مجھے صحیح نظر نہیں آ رہا ہے یہ. سیٹ ہو گیا نا. ٹھیک. To design different type of items. For example, you are making an item, so before making that item you are making the structure of that. And then you are looking for the likelihood or the dislikelihood, whether the people like it or dislike it, and then you are designing it. I have studied one article upon this, the jumbo plane transferring from one location to another. جس طرح مطلب یہ آسمان میں وہ نہیں ہوتا سیٹلائٹ. ٹھیک ہے نا، تو وہ ایک سٹی سے دوسری سٹی منتقل کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ روڈ کے اوپر تو وہ ہو نہیں سکتا. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، ایروپلین کے اندر بھی آپ نہیں ڈال سکتے. یعنی کیا مسئلہ، یہ بلنک کر رہا ہے.
جی تو کیا کرتے ہیں یہ کہ ایک جمبو جیٹ پلین میں اس کو ڈال کے تو لے جانے سے آپ رہے تو کیا کرتے ہیں دے ڈپلوائے اٹ اپان دا سرفیس اوور ہیئر. اب اس کا جو ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایروپلین ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو بیک ٹیل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر جو یہ والی چیز جس کو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے اٹ از فار دا ڈائریکشن چینج. مثلا اگر جہاز نے موڑنا ہے نا تو یہ اس ٹیل کو ایسے کر دیتے ہیں تو اس ٹیل کو ڈائریکشن چینج کرنے سے کیا ہوتا ہے اس جہاز کا یا جو پلین ہے اس کا ڈائریکشن بھی وہ چینج ہو جاتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اب ہوا کیا کہ یہ تو آپ نے پلین اس کے اوپر رکھ دیا ٹھیک ہے تو اب اس کے اوپر جو ایئر پریشر آئے گا اب اس طریقے سے اب نہیں رہا ہے. Do you understand what am I saying? ٹھیک ہے تو اب جہاز جو ہے یا جو جمبو جیٹ جو پلین ہے یو کین ناٹ چینج اور روٹیٹ اٹ فرام ون ڈائریکشن ٹو اندر ڈائریکشن. اب ہم نے اس کو اس کے مطابق سیٹ کرنا ہے کہ ہم اس کو کیری کریں ود دا سیف پیسج. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب اس کو اگر آپ بناؤ گے اور پھر کرو گے اور وہ فیل ہو جائے ٹھیک ہے تو اٹ بیکمس a very big problem. Then we are applying the image processing or the computer graphics. انہوں نے کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ اس کو ادھر کرنے کے ٹھیک ہے they laid a steel rod over here and they laid two such surfaces at both the sides. اب آپ دیکھیں کہ when the plane moves یعنی یہ پلین ہے نا اس کے اوپر یہ ایک سیکنڈ جو جہاز ہے وہ رکھا ہوا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو یہ ٹیل ہے اس کو ایسے رکھا ہے ٹھیک ہے نا. اب اس ٹیل کے اوپر اس سائڈ اور اس سائڈ پر یہ چیزیں انہوں نے لگا دی. سمجھ آ گئی؟ اب اگر یہ ڈائریکشن کو چینج کرتا ہے تو یہ اس سے ہوا یا ایئر ٹچ کر کے اس کو افیکٹ نہیں کرتا بیکاز دیز آر آؤٹ آف دا سرفیس اور دا ایئر پریشر ٹھیک سو دے چینج اٹس ڈائریکشن. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اگر فار ایگزامپل یہ چیزیں یہاں پر آپ کو اویلیبل نہیں ہوں گی ٹھیک تو پھر آپ کیا کرو گے یو ول فزیکلی ڈیزائن اٹ and you will look for the experiments. This simulation process gives you design correctly. It gives you a correct design that how to design it and then you add it. So it reduces the making cost. It reduces the making cost. In this diagram again you see that a kettle is made. The likelihood and the dislikelihood is applied on it whether the people are liking this design or structure or not. If not, discard it. If yes, then make it. So that is the main use of the image processing. If for example one person say that the kettle hole should be like this, the kettle handle should be like this, اس طریقے سے بنا لیں آپ لگا لیں. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ just by changing the components
you can make a variation in a design and in its feasibility. مثلا اگر آپ دیکھ لیں کہ کورل ڈرا اگر نہ ہوتا تو انجینئرنگ کے لیے ایک بہت بڑی پرابلم ہوگی. Now what is done in the Corel Draw? For example, a building is made. They wish to make a building. The civil engineer complete module is available in the Corel Draw. They are finding out the longitude, the latitude, the height. They are designing the rooms, the doors, the washrooms, the laboratories, the main halls, the ground, and so forth, and the stairs. And then they look for the second roof, the third roof, and the fourth roof. And then they check the feasibility or the hardness or the resistance of the building. By adding the steel rods, by adding the cement, by adding other material. And they check it for the earthquake and these things. And they check that how much they sustain against the earthquakes and the physical disasters. So in a raw form, they make the design and they test for the feasibility and they approve the map. One problem that you may have observed کہ آپ کے گھر کے جو دیواریں سورج کی طرف ہوتی ہے وہ اکثر ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں. ہاں یا نا صحیح بولا کہ غلط بولا؟ سورج کا تو کچھ اثر نہیں ہوتا. ذرا آپ نے گھر کی چیک کرنا کہ سورج کے سائڈ پر دیواروں میں کریک زیادہ ہے یا دوسری دیواریں جو ان ہمارا گھر تو سارا کریک ہے. نہیں گھر پر ایکسپیرینس نہیں گھر پر شاید ایکسپیرینس ہو جائے. سورج کا اثر پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کمپریشن اینڈ ریئر فریکشن کی وجہ سے. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے کہ سورج مطلب جب اس کے اوپر پڑتی ہے تو وہ ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہیٹ اپ ہو گئے تو وہ ایکسپینشن کر لیتے ہیں. اب جب وہ کول ہوتا ہے تو پھر مطلب وہ ایکسپینشن ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, پھر مطلب کمپریس ہو جاتا ہے. اب اس کمپریشن اینڈ ریئر فریکشن میں کیا ہوتا ہے, اس میں پھر وہ کریکس آ جاتے ہیں. تو اب اگر آپ نے اس میں سالڈ اسٹیل اور مٹیریل نہیں ڈالا, ٹھیک ہے, تو وہ اس کمپریشن اور ریئر فریکشن کو ایبزارب نہیں کرتی. اکثر آپ دیکھیں کہ جو آپ کے گھر کا جو ٹاپ روف ہوتے ہیں, چھت, وہ اکثر جلدی جلدی اس کا فرق جو ہے ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے. آپ دیکھ لیں, چیک کر لیں, نہیں ہے تو میں اپنے الفاظ واپس لے لوں گا. سمجھ آ رہی تھی؟ لیکن پھر اس کے لیے کیا کرتے ہیں, جو مٹیریل یوز کرتے ہیں یا جو انجینئرس ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کے لیے پھر ایک ایسا مٹیریل پھر وہ استعمال کرتے ہیں کہ اس کے اوپر سورج یعنی کہ وہ جو ہے ہیٹ اس کا اثر کم از کم ہو. ٹھیک ہے, تو مطلب خود میں نے پڑھا تو جب میں اپنی کنسٹرکشن کر رہا تھا تو میں نے ان کو یہ کہا کہ اس کے لیے آپ نے کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو جب میں نے اپنی وہ کنسٹرکشن کمپلیٹ کر لی, ٹھیک ہے, تو پھر میں نے ٹھیکیدار کہ آپ نے میرے بات کے لیے کیا کہتے کہ آپ کا 3 ٹائمز مٹیریل میں نے زیادہ استعمال کیا صرف اس ایک بات کو ختم کرنے کے لیے. تو میں نے کہا کہ وہ تو بات صحیح, لیکن آپ کو اس کا کیا نقصان ہے؟ کہتے ہیں کہ میری جو لیبر ہے وہ ڈبل استعمال ہوئی بات, کیونکہ وہ اس کو سیٹ کرنے کے لیے وہ کرتے. نارملی وہ کیا کرتے, ٹاپ مطلب پر دیکھو آسم سوک نگر دی بس اچھل اندر پہ واچی و دپاسے پہ بس بیا سیمٹ پہ اور واچی. نارملی اگر آپ دیکھیں تو پشتوں میں ایسے بولتے ہیں نا کہ اچھل اندر پہ واچی و دپاس پہ بیا سوکی دے سیمٹو پر سر ورسی. وہ آپ 2-3-4 مہینے بعد اوپر چڑھتے ہو تو لمبی لمبی دراڑیں اس میں پڑ چکی ہو. سمجھ آ گئی تھی؟ اب یہ اگر آپ انجینئر کے پاس لے کر جاؤ گے اور آپ نے ایک بلڈنگ کے اوپر جو ہے کروڑوں روپے لگائے ہوں تو وہ کہے گی کہ اچھا زیادہ اس کے اوپر 5 لاکھ کا خرچہ تھا, 5 لاکھ کے لیے آپ نے میرا اتنا بڑا نقصان کیوں کیا؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اس کے علاوہ مطلب اگر آپ برج الخلیفہ کو دیکھیں تو مطلب اس کی پوری ڈاکومنٹری یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے.
تو آپ اس کی جو ڈیزائن ہے اور اس کا سٹرکچر ہے وہ جب وہ اس کے کورل ڈرا میں بنا کے پھر وہ آپ کو شو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مطلب بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ مطلب کس طریقے سے انہوں نے وہ کیا ہوا ہے. ایک اور جو مطلب میں نے دیکھا وہ جو یہ اٹک کا یہ سیکنڈ برج جو ہے یہ جو بن رہا تھا، تو اب اس کا ڈیزائن جو ہے جو سیکنڈ برج ہے وہ جب بن رہا تھا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ پلر بنا دیے، ٹھیک ہے، یہ ایک پلر ہے اور یہ دوسرا پلر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو اس نے اوپر کیا، ٹھیک ہے. ہاں اب ان کو دو پلرز کے بیچ میں there is a very big gap. تو انہوں نے کیا کیا اس پلر کو انہوں نے ایسے کر دیا. اگر آپ دیکھیں اتنی اگر کامن سینس آپ کبھی زندگی میں استعمال کیا، سمجھ آ رہی بات اتنی، اور اس کے اوپر پھر انہوں نے روپ کو وہ کیا، تو اٹ از ویری مچ تھک اور ڈینس. اب یہاں پر جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے 4 to 5 FT یہ تھک، لیکن یہاں پر جو ہے یہ اٹ از اراؤنڈ 20 to 30 FT جو ہے یہ وہ بات سمجھ. تو وہ جب بن رہا تھا تو مطلب میں یہ جب گزرتا تھا میں کہیں داخل بخام آتی. At that time I was not so much had now so much experience in the modern engineering, ٹھیک ہے. اور جب میں نے پھر ماڈرن انجینئرنگ اور سول انجینئرنگ کے وہ ٹیکنیکس پڑھی تو دیٹ از مور اسٹرانگر دین اف یو ڈپلائی a third pillar over here. یہ اس سے زیادہ اسٹرانگ ہے. اب ریزن اس کی کیا ہے؟ ریزن اس کی یہ ہے کہ یہ ایسے ادھر آیا ہے تو یہ دوسرے سائڈ پر بھی ایسے کیا تو تمام پریشر اس کا یہاں پر آ رہا ہے and there is a very little pressure at this position. تو اس وجہ سے اس کو انہوں نے یہاں پر لائن بنا دیا. اب اگر فار ایگزامپل یہاں سے ایک ٹرک آتا ہے تو آئے گا ادھر سے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس کا پورا پریشر پڑے گا، لیکن جب یہاں پر آئے گا تو this pressure is also diverted to these pillars. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب کسی انجینئر سے آپ مزید اس کے اوپر ڈسکشن آپ کر لیں. ایک one other construction that I have deeply observed, that was the main hall of the Faisal Mosque. کتنا بڑا ہے؟ ہاں آپ اس میں آپ دیکھ رہے نا پلر آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ ہاں تو بغیر پلرز کی اتنی بڑی عمارت پر کھڑی کیسے ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ دیٹ ہیز دا پلرز، لیکن اگر آپ اس کی اسٹرکچر کو دیکھیں نا وہ ایسے ہے. بات سمجھ آ رہی کہ تو انہوں نے کیا کیا ہے پلرز یہاں پر لگا دیے ایسے، اور ان پلرز کو پھر یہاں پر ڈائیورٹ کیا ہے ایسے ٹیرا کیا ہے. سمجھ آ گئی کہ اور پھر تمام پلرز کو یہاں پر سینٹر میں ملا دیا ہے جہاں پر ہوتے ہیں وہ فانوس ادھر لگا ہوا ہے. دیکھیں کبھی اندر گئے ہو کہ نہیں؟ تو تمام پلرز جو ہے سینٹر، مطلب یہ دیکھیں یہ پلرز ہے نا یہ سارے آپس میں ایسے مل گئے ہیں سینٹر میں. بات سمجھ آ گئی کہ تو اب اس پلر کو مضبوطی یہ دے رہا ہے، یہ اس کو یہ دے، تمام ایک دوسرے کو مضبوطی دے رہا ہے. بات سمجھ آ گئی کہ اب یہ سینٹر جو ہے تمام پریشر کو آل ڈائریکشن میں ایکولی لائکلی شفٹ کرتا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ تو اب اس کا دیکھیں کتنا عرصہ ہوا ہے بنا، کوئی درار اس نے ابھی تک نہیں نکالا. کیوں؟ بیکاز اٹ شفٹ دا ریزسٹنس ان آل ڈائریکشنز. بات سمجھ آ رہی کہ اینڈ دا اسٹرکچر آف دا آرٹیفیکٹ از مینٹینڈ. جو خلیفہ برج ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اٹ از دا فرسٹ موویبل بلڈنگ. یہ ٹرم اس میں استعمال ہوا ہے، دا فرسٹ موویبل بلڈنگ. کیا مطلب ہے اس کا؟ تو آپ نے اس کو کبھی موومنٹ کرتے دیکھے؟ تو پھر موویبل بلڈنگ تو نہ ہوا.
یہ موٹر بائک تو آپ چلاتے ہو نا؟ اچھا کس کس کے پاس زیمکو یا یونائٹڈ یا یہ والا موٹر سائیکل ہے؟ چائنا موٹر سائیکل صرف آپ کے پاس ہے؟ چائنا. کس کے پاس؟ ہونڈا والے. اچھا جب میں خود پرچیز کر رہا تھا تو مجھے اپنے ایک دوست نے کہا کہ آپ ہونڈا لے لو. میں کہا کیوں؟ کہتے ہیں اس میں کمال یہ ہے کہ آپ اس پہ زیادہ ٹریول کرو گے نا تو یہ اتنا زیادہ سافٹ ہوگا. اور میں کہا دوسرے میں کیا کہتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر اگر 30-40 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ کرو تو اس کی سپیڈ پر ریڈیوس ہوگی. گرم بچی بس بیا بس چلے گی سامنا. آپ استعمال کر رہے ہو، آپ کو زیادہ پتہ ہے. میں اگر کہوں تو شاید جھوٹ ہوگا، آپ تو استعمال کر رہے دس دو کرنا تھا. تو میں واقعی جب میں نے یہ تجربہ کیا اپنے بائک پر، نظر ہونے لگا تو میں کبھی سوابی اور وہ ادھر جا رہا تھا کبھی کسی ایک کام کے لیے، تو مطلب نوشیرہ تک بڑا سلو نہیں نارمل سپیڈ سے جا رہا تھا. اس سے آگے خواہ مخواہ اس کی سپیڈ پر بڑھ رہی تھی نا. تو میں نے اس کے پھر جو ہے اس کے انجن کو اسٹڈی کیا کہ اس کے انجن کا جو سٹرکچر ہے وہ کیا ہے. تو جو مطلب چائنا ہے یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ بالکل وہی ڈیزائن ہے، لیکن میں اگر آپ سے یہ کہہ دوں کہ اگر یہاں پر آپ ایک راڈ آپ لگائیں، ٹھیک ہے نا، یہ ٹھیک ہے نا، اور اس کے اوپر آپ ایک دو گرارے لگا دیں تو وہ گھومیں گی نا کہ نہیں؟ تو کسی ٹائم کے بعد آپ گرم ہو جائیں گی کہ نہیں؟ اب جب گرم ہو گئی تو آپ کو پتہ ہے کہ فزکس کو یہی کہتے ہیں کہ ایکسپینڈ، تو ایکسپینڈ میں اب اس کی جو سٹرکچر ہے اب یہ چینج ہو گئی، ٹھیک؟ تو اب یہ ایسے ایسے گھومیں گی. سمجھ آ گئی تھی؟ یعنی بالکل گولائی میں نہیں تھا تھا پہلے جیسے کوک شان تک بتاتا ہے. بات سمجھ آ گئی تھی؟ اب انہوں نے کیا کیا ہے، جو ہونڈا یا مطلب جو نارملی جو وہ انجن وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں یہی ہے کہ یہ آپس میں اس کو فکس کرتے ہیں، لیکن اس کے سٹرکچر جو ہے دیز آر دا سلینڈریکل شیپ، دے موو اراؤنڈ بٹ دے مینٹین دا سینٹر سیم. یعنی اس کا جو سینٹر ہے وہ سیم رہتا ہے. یعنی اگر اس کی شکل بھی چینج ہو جائے تو بھی اس کا سینٹر کیا ہوتا ہے، وہ سیم رہتا ہے. بات سمجھ آ رہی تھی؟ تو اس وجہ سے جب وہ مومنٹ کرتی ہیں تو ہیٹ اپ یعنی انجن کے گرم ہونے سے اس کا سینٹر پھر بھی وہی رہتا ہے. تو جب سینٹر وہی رہتا ہے تو اٹ gives you the normal speed. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو مزید سافٹ نہیں ہوتا اصل میں، وہ اس کے وہ مبلیل اور وہ گرم ہو جاتے ہیں تو وہ مزید آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ اب مزید آپ اسپیڈ لے سکتے ہیں. بات کی سمجھ آ گئی تھی؟ اب یہ جو سائز ہے انہوں نے استعمال کیا خلیفہ برج میں. کیا انہوں نے استعمال کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ انہوں نے فکس پلرز بنائے ہیں اور فکس پلرز کے اوپر بلڈنگ کو بنایا ہے، they have made the structure upon a plate. ایک پلیٹ انہوں نے بنایا ہے and they have made the pillars upon that. اب جب اس کے اوپر سورج کے روشنی پڑتی اب یہ ایکسپینڈ ہوگا نا، تو یہ کیا کرتا ہے، یہ پلیٹ ایکچولی ایک مین پلر کے اوپر ہوتا ہے. تو یہ جب ایکسپینڈ ہوگا یہ پلیٹ کیا ہوگی، یہ روٹیٹ کرتی ہے تھوڑی سی. سمجھ آ گئی تھی؟ تو جب یہ روٹیٹ کرتی ہے تو اس میں انہوں نے فلیکسیبلٹی رکھی ہے اس کے اسٹرکچر میں، تو وہ بلڈنگ موو کرتا ہے اس فلیکسیبلٹی کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اب جب رات کو پھر ٹیمپریچر گرتا ہے، ہاں یہ پھر کمپریشن کر لیتا ہے تو یہ واپس اپنی جگہ پر آتا ہے. تو یہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ یعنی 3, 4, 5 انچ یا 6 انچ اس طرح سے ہوتا ہے. سمجھ آ رہی تھی؟ اب یہ اس دن بات ہوئی تھی کہ میں نہیں کہوں گا کہ کس نے کہی ہے، خواہ مخواہ پھر کسی اور کنٹیکس میں بات کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے،
کہتے ہیں کہ کراچی میں جو ہے 46 ڈگری تک ٹمپریچر جاتا ہے. کوئی پاگل ہوگا کہ 60-70 منزلہ عمارت بنائے گا؟ یعنی مقصد اس کا یہ تھا کہ اس میں پھر کریکس پڑیں گی. تو اس کے اوپر مطلب جو آرٹیکل جس بندے نے لکھا تو اس نے کہا کہ اس کو نہیں پتا کہ خلیفہ برج جو ہے وہ دبئی میں بنا ہے اور وہ تو 120 منزلہ ہے اور اس میں کریکس نہیں پڑے. ٹیکنالوجی کو دیکھیں کہ انہوں نے ٹیکنالوجی کیا استعمال کی ہے. اب یہاں پر تم 120 منزلہ یا 100 منزلہ بناؤ گے نا اور اس ٹیکنالوجی کا خیال نہیں رکھو گے, ڈیفینیٹلی اٹ ول گو ان ٹو دا کریکس. سمجھ آ رہی ہے؟ نارملی جو سول انجینئرز ہیں دے گیٹ اے ویری گڈ اماؤنٹ فار دا ڈیزائن آف دا میپ. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ ہی کیپس آل دیز تھنگس ان مائنڈ دیٹ ہاؤ ٹو میک دا اسٹرکچر دیٹ اٹ شوڈ بی مور ریزسٹنٹ ٹو دا ویدر اینڈ دا what you say the natural disasters. I think بات کی سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے, تو یہ انہوں نے نام لیا 3D اسٹوڈیو میکس. آپ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے, میں نے کولاڈرا آپ کو بتا دیا, فوٹو شاپ آپ کو بتا دیا, آٹو کیڈ میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے, اور بے شمار ہیں. ٹھیک ہے, فرینچ جو ہے اس کی اپنی انجینئرنگ ہے, رشینس کی اپنی انجینئرنگ ہے, اینڈ دے ہیو ویری ایکسیلنٹ ڈیزائننگ سافٹ ویئرس اویلیبل ہے. مطلب ایسے سافٹ ویئرز ہیں کہ فری میں آپ کو ملتے ہیں, اور ایسے سافٹ ویئر کے جن کے پرائز جو ہے 6 to 7 کروڑ روپیز ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اینڈ دا پیپل ہیو پرچیزڈ. یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے خریدے نہیں ہے. ٹھیک ہے, مائی ون آف دا کلاس فیلو واز ورکنگ ان افغانستان آن دا روڈ کنسٹرکشن, اور اس نے رشیا سے ایک ٹیکہ لینا تھا. تو اس نے کہا کہ اگر آپ یہ سافٹ ویئر استعمال کرو گے تو تب ہم آپ کو ٹیکہ دیں گے. تو اس نے اس سافٹ ویئر کی جب پرائز پتہ کی تو 1.5 کروڑ اس سافٹ ویئر کی پرائز تھی. تو ہی پرچیز دیٹ فار دیٹ ٹیکہ. بات سمجھ آئی؟ کیونکہ وہ جو کماتے ہیں وہ پھر خرچ بھی کرتے ہیں. کہ اس نے پھر وہ ساری ڈیزائن اس میں بنا کر انہیں دی. ہی واز دا روڈ اینڈ دا برجز انجینئر. اس نے خرید لی, اس کے لیے بنا دی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا, ڈیزائننگ دا لے آؤٹس, ڈیزائننگ دا اسٹرکچرس, یو آر یوزنگ دا امیج پروسیسنگ, یو آر یوزنگ دا کمپیوٹر گرافکس. ہاؤ اٹ شوڈ لک لائک مور attractive to the end user. If you are the software engineering students, you are studying the software engineering. اس میں کیا یوزر انٹرفیس ڈیزائن, یوزر لے آؤٹ ڈیزائن. بات کی نہیں سمجھ آ رہی؟ اب اس میں آپ کو کیا کرتے ہو؟ انٹرفیس بناتے ہو. اب اس میں یہ ہے کہ مجھ سے اگر کوئی بندہ پوچھتا ہے تو میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ if you are not a sharp minded person, یعنی جب تک آپ کلاس ترازی کے نو سرم تنگو منزے بتاتا بزرسیوں کہ تخوا ڈیزائن ہے, نہیں سمجھ آ رہی. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا اپنے آپ کو نہیں دیتے, دوسروں کو بڑی تاڑ کے دیکھتے ہیں. نہیں سمجھ آ رہی, مطلب خود دوسروں میں اتنا انوالو ہوتا ہے. تو نارملی اگر آپ دیکھیں نا تو یہ جو انجینئرس ہوتے ہیں یا جو مطلب اس طرح کے ڈیزائنرز ہوتے ہیں اس کا اپنا شکل اور خلیہ بڑا بگڑا ہوا ہوتا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ لیکن اگر آپ انہیں کوئی کام ڈیزائن کرنے کے لیے دے دو تو وہ کام لگتا ہے کہ مطلب یہ کیسے ڈیزائن ہوا ہے. ویسے جو انجینئرنگ ہے, سائنس ہے, اس میں مطلب اسلامک سٹائل میں ترکی از ایٹ دا ٹاپ. ظاہر ہے وہ مطلب انہوں نے اس ٹائم پہ ڈیولپ کیا ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن ایٹ دا مومنٹ جو ہے اسٹل دے آر ویری مچ ویری ایکسیلنٹ ڈیزائنرس. ٹھیک, پاکستان کا یہ جو مینار پاکستان ہے انہوں نے ڈیزائن کیا ہے, جو فیصل ماسک ہے اس کو انہوں نے ڈیزائن کیا ہے, جو مکہ معظمہ کی جو
ہے وہ انہوں نے ڈیزائن کیا، جو مدینہ منورہ کا موس ہے انہوں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے. بے شمار مطلب ایسے ہیں کہ انہوں نے بہت زبردست ڈیزائننگ انہوں نے کی، اور بھی ہیں نئی جدید انجینئرنگ ہے. They have adopted that one because they are at the border of the Europe and the Asia. تو ان کے پاس یورپ کا ایکسپیرینس بھی ہے اور ایشیا کا بھی ایکسپیرینس ہے، تو دونوں کو انہوں نے ملایا ہے اور بہت زبردست انہوں نے وہ کیا ہوا. ٹھیک ہے، لیکن بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ان چیزوں میں پھر ہمیں کمپیوٹر ڈیزائن، کمپیوٹر آرکیٹیکٹ کا، امیج پروسیسنگ کا ہمیں ضرورت ہمیں پڑتی ہے. فار دا سائنٹیفک ویژولائزیشن اینڈ انالیسس، ہم کہتے ہیں ڈی این اے میچ کر گیا اور ڈی این اے میچ نہیں کر گیا اور یہ کیا اور وہ کیا، یہ تمام باتیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے آپ کا جو جین سٹرکچر ہے، جین کلچر ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ایسے تو پاسبل نہیں، اگر آپ ویری ہائی الیکٹران مائکروسکوپ سے بھی آپ دیکھ لیں گے تو بھی آپ اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے ان فرنٹ آف دا اسٹوڈنٹس. بات سمجھ آ رہی تھی؟ بیکاز اگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ مطلب آپ میرا ہینڈ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، اب اس کو آپ ڈسکرائب کرو، ٹھیک ہے نا، بینگ اے ڈاکٹر، تو آپ کہیں گے کہ یہ اس طرح ہے. بٹ بینگ اے سائیکالوجسٹ اور دا سیل ڈاکٹر، جو ڈیپ بایولوجی کو وہ پڑھاتے ہیں، سمجھ آ گئی تھی؟ تو مثلا دیکھیے کیا ہوتا ہے، نیورولوجسٹ جو ہے اب سر میں کتنے سارے رگیں ہیں، اب ان کے سامنے آپ سی ٹی اسکین کو رکھ لیتے ہو تو جو نیورولوجسٹ ہے وہ اسپیسیفک پوائنٹ پر آپ کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، ہیئر از دا پرابلم. یہ ہمارا ایک بیمار تھا، ہم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو کسی نے کہا کہ اس میں کارڈیک سرجن ہے، اس کا تھوڑا سا وہ ہے، اس میں کام ہے. تو ان کے سامنے جب ہم نے سی ٹی اسکینز رکھ دیں ان پر دیکھ نہ پڑے گا. ہم نے کہا کیوں، آپ بھی تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اپنی جو نیورولوجی ہے وہ الگ سائنس ہے، میں جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ کے ہارٹ اور وینز جو ہے یا آرٹریز اس کی سائنس کو میں سمجھتا ہوں. تو ہم نے اس اوپینین لیا کہ جو یو فیل دیٹ یو ہیو سم تھنگ ان دس، تو اس نے کہا کہ نہیں، میرے کرنے کا اس میں کچھ نہیں ہے، آپ اس کو نیورولوجی کے جس کے پاس لے لیں. So when we brought it to the neurologist, he from the same images he told us the complete story. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ ہے کہ ایک بندہ ایک چیز کو سمجھتا ہے، دوسرا بندہ اس چیز کو نہیں سمجھتا، because he don't have the knowledge. اب امیج پروسیسنگ میں کیا ہے کہ where you feel the problem, highlight that thing. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب دیکھیں ڈاکٹر اگر ٹیسٹ مریض کو لکھتا ہے تو اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ الٹرا ساؤنڈ ڈاکٹر کر کے الٹرا ساؤنڈ کی امیج سے وہ ریسیپی دیتا تھا، نہیں، اب الٹرا ساؤنڈ کا رپورٹ ایک اور ڈاکٹر لکھ کر اس کو پرووائڈ کر دیتا ہے. اسی طرح اگر آپ مطلب بیمار جن کے ہیں جیسے سی ٹی اسکین وغیرہ، تو سی ٹی اسکین وغیرہ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر سی ٹی اسکین ٹیسٹ لکھ لیتا ہے، آپ ان کے سامنے وہ جو سی ٹی اسکین امیج دیتا نا کوئی ہمارا رپورٹ رو، تو وہ پھر سی ٹی اسکین رپورٹ رائٹر جو ہے اس کے اوپر رپورٹ لکھ کر آپ ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں. تو ڈاکٹر کتنی فیس لیتے ہیں؟ 1500 یا 2000، اور سی ٹی اسکین والے کتنے لیتے ہیں؟ 8000 یا 10000. بات نہیں سمجھ آئی؟ اب سی ٹی اسکین میں وہ کیا کرتا ہے، اس میں اب کمپیوٹر سافٹ ویئرز آ چکے ہیں، اب ان کے تھرو اب وہ تمام چیزیں اپنے سامنے ہائی لائٹ کر دیتا ہے. بٹ ہی از ایکسپرٹ ان دیٹ. ٹھیک، اس امیجز کو دیکھتا ہے، اس کے اوپر رپورٹ تیار کرتا ہے اور وہ پرووائڈ کرتا ہے. تو ڈاکٹر کی اپنی فیس 1500 یا 2000، وہ ایک سی ٹی اسکین کا 8000 10000 لے لیتا ہے. بات سمجھ آ رہی تھی؟ ہاں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے جو مشین لیا ہے دیٹ از اے اسپیشل مشین، اس کی اپنی پرائز جو ہے 7-8 کروڑ روپے ہے. بالکل وہ ہے، لیکن وہ تو انویسٹر کوئی اور ہے.
he has borrowed that man only for writing the reports. نیچے وہ اپنا اسٹیمپ لگا لیتے ہیں ڈاکٹر ABC اور واٹس ایور, اور اس کے سامنے وہ رکھ لیتے ہیں. he blindly accepts that report. یہی چیز آپ اینجیوگرافی میں آپ دیکھ لیں, میڈیکل سائنس میں کہ اینجیوگرافی جب ڈاکٹر کر لیتا ہے تو وہ اس کے اوپر رپورٹ تیار کر کے کارڈیک سرجن کے سامنے وہ رکھ لیتا ہے. اینڈ بیسڈ آن دوز رپورٹس ہی آپریٹ دا پیشنٹ. بات سمجھ. اب اس کے بیک پر کیا ہے آپ دیکھ لیں تو وہ سی ڈی میں کیا ہوتا ہے, وہ امیج ہوتا ہے جو ہارٹ امیج ہوتا ہے. سی ٹی اسکین میں کیا ہوتا ہے, باڈی امیج ہوتا ہے. ایم آر آئی ہوتی تو باڈی امیج ہی ہوتا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں. سو وٹ از انوالوڈ ود دس, دا امیج پروسیسنگ. اچھا اب آپ دیکھ لیں کہ جو سائٹالوجی ہے یا سیل بایولوجی ہے, ٹھیک ہے, تو وہی میں کہتا ہوں کہ نیشنل جیوگرافکس اگر آپ دیکھ لیں یوٹیوب کے اوپر بے شمار ویڈیوز اس کے اویلیبل ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں وہ پھر آپ کو پوری سائنس آپ کو شو کر دیتے ہیں. ہاؤ دا سیلز آر کمبائنڈ, ہاؤ دیز ورک. اچھا اب کچھ عرصہ پہلے ہماری فیملی میں ایک بیمار مطلب ہوا, ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر نے جب مطلب اس کو کہا کہ اس کو بلڈ پریشر ہے, ٹھیک ہے, تو مطلب میرا بھی اوپینین یہ تھا کہ اس کی اگر ٹانگیں سویل اپ ہوتی ہے تو اس کو ہارٹ کا کوئی مسئلہ ہے. ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو جگہ ہے لامٹونا داخ ہو گئے, بعد میں اس کو پھر یہاں پر پوری خارش ہوتی تھی, جو کمیاں ماں ہوتے ہیں ڈاکٹر ڈاکٹر لبوز ہے ڈاکٹر ٹھیک نہ دے نہیں اس کو کیا تھوڑا سا بلڈ پریشر ہے, کیا مسئلہ ہے. بہرحال اس کو ہارٹ اٹیک ہوا, ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو ہوتے ہوئے بخیر تخیر تو نہیں بس ختم. اب اس کو کیا تھا, دا پرابلم ٹو دیٹ پیشنٹ واز دا ڈائسٹولک ڈسفنکشن. Now what is a diastolic dysfunction? اب اگر اس کو ہم ڈسکرائب کریں گے تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. یہاں پر چھوٹی سی ایک ویڈیو میں تلاش کر لیتا ہوں, شاید آپ کو بھی اس ویڈیو سے کچھ لگے, ٹھیک ہے نا, کہ اس میں امیج پروسیسنگ کا استعمال کتنا ہوا ہے. مقصد ہمارا اپنے کورس کا ہے نا, نہیں سمجھ آ رہی. خواہ مخواہ میں آپ کو میڈیکل سائنس نہیں پڑھانا چاہتا. اب اگر وہ ویڈیو مجھے کہیں مل گئی تو تب یہ بات ہوگی, ٹھیک ہے نا. سلو ہے میرا خیال میں نیٹ ورک نا. It's not a disease on its own, but rather a consequence of other underlying conditions. The impairment of the heart function can be due to an inability to pump effectively during systole, called systolic heart failure, or inability to fill properly during diastole, called diastolic. اب ان چیزوں کو سمجھانا چاہتے ہیں. Failure can be right-sided or left-sided, depending on the side that is affected. About 2/3 of all left-sided heart failures are caused by systolic dysfunction. In systolic heart failure, ventricular contraction is compromised. This may be caused by any condition that weakens the heart muscle or creates more difficulty for the ventricle to pump. The most common include coronary artery disease and its consequences. Plaque buildup narrows the coronary artery, reducing blood supply to the heart muscle. Complete blockage can cause heart attacks, which often leave behind non-functional scar tissue. Systemic pressure makes it harder. Valvular. The effect
effectiveness of ventricular milliliters is impaired, the volume of ejected blood is reduced, and so is the value of the ejection fraction. In systolic heart failure, it drops below 40%. In diastolic heart failure, the ventricle is filled with less blood. This may be because it is smaller than usual, or it has lost the ability to relax. The ejection fraction may be normal, but the blood output is reduced. The ejection fraction is therefore commonly used to differentiate between systolic and diastolic dysfunction. Examples of conditions that can lead to diastolic heart failure include hypertrophic cardiomyopathy, able to stretch, hypertension to pump, the heart compensator. Left-sided heart failure share a common outcome: less blood pumped out from the heart. As a result, blood flows back to the lungs where it came from, causing congestion and increased pulmonary pressure. As this happens, fluid leaks from the blood vessels into the lung tissue, resulting in pulmonary edema, a hallmark of left-sided heart failure. Accumulation of fluid in the alveoli impedes the gas exchange heart failure. Which reduces the space available for filling, eventually leading to diastolic dysfunction. Other common causes of right-sided heart failure include chronic lung diseases, which also raise pulmonary blood pressure. As the right ventricle pumps out less blood, the blood again backs up to where it came from, and in this case, the systemic circulation. This results in abnormal fluid accumulation in various organs, most notable in the feet when standing, sacral area when lying down, abdominal cavity, and liver. The fluid status can be assessed by examining the distension level of the jugular vein. Heart failure is usually managed by treating the underlying condition together with a combination of drugs, ACE inhibitors and beta blockers. मकसद आप समझ गए मेरा ख्याल है. हाँ? अब देखिए इसमें इमेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल कितना हुआ और कितनी आसानी से अब आपको ये समझा रहे हैं कि हाउ इट वर्क्स, हाउ इट फंक्शंस. अब अगर हम इससे ग्राफिक्स और इमेज प्रोसेसिंग को हटा दें, सो हाउ कैन यू टेल अ मैन दैट दिस functions like how? A man means a doctor. बात समझ आ रही है? How a doctor can betterly convey his knowledge to the other doctor or to the graduates. Clear? So of course that the image processing gives you more support in this field. ये मैंने एक मेडिकल साइंस की आपको बात की. इसके अलावा बेशुमार और फील्ड्स हैं. ठीक है, डिजाइनिंग आर्ट, द स्ट्रक्चर्स, द शेप. बात समझ आ रही कि नहीं? अब यहाँ पर तो खैर नहीं है. इन इकरा यूनिवर्सिटी जो है they are offering the fashion design degree also. Clear? अब आर्थो में हमने देखा दांत वगैरह नहीं है. ठीक है, पुराने डॉक्टर हैं तो वो अगर आपके दांत टेढ़े होते थे नखले में जलवाने को अगर सीख पे तखलेता छोड़ो नहीं. अब डॉक्टर के पास से ले जाओ, तंगई ये देखी ना खप आराम सर नाप दनवाली आगे मुताबिक ताला डाई जोड़े थी वो दर्द. दिस इज द मिडल नॉलेज. अब जो नया नॉलेज है इसके मुताबिक क्या करते हैं, वो आपका MRI माउथ का कर लेते हैं. दे फीड इट टू द कंप्यूटर एंड देन दे गेट that how much pressure to be built up upon which of the tooth, and they make a die like that and then deploy a pressure upon that. और उससे फिर आपका वो और ज़्यादा. लेकिन जाहिर है कि फीसों पे फ़र्क है. पहला डॉक्टर जो है वो 15,000 रुपये ले लेता है, दूसरा डॉक्टर जो है वो तकरीबन कोई 25-30 हज़ार तक लेता है, और जो तीसरा डॉक्टर है वो तकरीबन 1-1.5 लाख तक फीस लेता है उसी एक काम को करने में. हाँ, प्रोसेसिंग में और स्पीड में फ़र्क है, आपको तंग करने में, आपके बिल्कुल ओरिजिनलिटी लाने में. थर्ड वन इज एट द टॉप, द सेकंड वन इज एट द
میڈل اور فرسٹ ون قسمت تیرے کو ٹک شو کو ٹک مشو. بات کی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اس کے علاوہ جو ہے آپ اکثر ہم یہاں پر کنٹیسٹ بھی کرتے ہیں کہ لوگو ڈیزائن کر لیں آپ لوگ, ٹھیک ہے. تو لوگو از جسٹ اے شارٹ تھنگ, لیکن دیر آر, یہ تقریباً 1-2 ہفتے پہلے یہاں پر ہماری میٹنگ تھی, تو اباسین کا مطلب جو صرف سلوگن ہے, ہم اس کو مشن اسٹیٹمنٹ بولتے ہیں, تو اس کے اوپر تقریباً 1.5 لائن اس کی لینتھ ہے, ٹھیک ہے. اس دن چانسلر صاحب سے بات ہو رہی تھی, تو ہی سیڈ کہ اس کے اوپر ہم نے $1.5 lakh پیمنٹ کیا ہے. تو کسی کو کہہ دیتے تو کوئی مانتا بھی نہیں ہے کہ 1.5 لائن کی اسٹیٹمنٹ میں $1.5 lakh اس کے اوپر خرچہ آیا ہے. تو سینٹینس آپ پڑھیں گے بھی تو آپ کو لگے گا کہ اس میں ہے ہی کیا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آئی تھنک میرا خیال ہے ادھر مطلب آپ اوپن کریں گے نا اباسین کے ویب سائٹ کو, اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے, آپ کے پراسپیکٹس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. نہیں وہ نہیں ہے, اس کے علاوہ ایک اور 1.5 لائن کا ایک وہ اسٹیٹمنٹ ہے. میں ادھر دیکھ لیتا ہوں, شاید یو پی نہیں, اس میں نہیں ہے. ہاں, یہ build a nationwide knowledge community through quality education, relevance, critical thinking, creativity, research and social responsibility. اس ایک لائن کی دے گران کار دے. ریزن کیا ہے سر اس کی؟ ریزن یہ ہے کہ the men who are working, they are selling their mind. بات نہیں سمجھ آ رہا. آپ وکیل کے پاس چلے جاتے ہو نا, کتنا فیس آپ سے وہ طے کرتا ہے؟ تو کنٹینٹ رائٹنگ ہے, لیکن اس کے پھر ایکسپرٹس ہوتے ہیں. ایک کنٹینٹ رائٹر ہوتا ہے نا کہ جو آپ کو 100 روپے میں 50 پیجز لکھ کر دے دیتا ہے, سمر کسان جی. اور ایک کنٹینٹ رائٹر ہوتا ہے جو آپ سے 1000 روپے میں ایک لائن بھی آپ اس کو کنونس نہیں کر سکتے. اب دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اسی طریقے سے آپ تھوڑا دیکھ لیں کہ یہ جو اولمپکس ہوتی ہے, گیمز ہوتی ہیں, یا جو وہ ہوتی ہیں, یہ لوگو ڈیزائن کے اوپر کتنا خرچہ وہ کرتے ہیں. بلکہ آپ یہ پوچھ لیں, ہر سال جو نئے خواتین, مردوں کے کپڑوں میں تو اتنا فیشن نہیں آتا, خواتین کے کپڑوں میں جو فیشن اور یہ ویریشنز آتی ہیں, اس کے لیے وہ کتنے بڑے بڑے وہ آرگنائز کرتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب ان کے ڈیزائنر سے آپ پوچھ لیں کہ آپ کو تنخواہ کتنی دیتے ہیں, تو ایک کمپنی کے تمام مزدوروں سے زیادہ اس ایک ڈیزائنر کی تنخواہ ہوتی ہے. بھائی کیونکہ مائنڈ تو اسی کا چلتا ہے نا. اگر اس کا ڈیزائن ناکام ہو گیا تو وہ کمپنی پھر سیل کیسے کرے گی؟ بات نہیں سمجھ آ رہی. اور آپ ڈیزائن اور فیشن کو بھی دیکھیں نا, کہ اگر فار ایگزامپل 1 سیزن پرانا ہو تو پیپل نارملی ریجیکٹس, یہ پرانا ہو گیا ہے. بات کی نہیں سمجھ آ رہی. بے شمار ایسی چیزیں میں آپ کو بتا دوں, ایون کہ آپ ویب سائٹ ڈیزائن کرتے ہو, 2 یا 3 سال بعد پرانا جو ہمارا وہ تھا اباسین کا, جب آپ آئے تھے, اب اس کا نیا ڈیزائن آپ دیکھ لو. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب اگر آپ کہتے کہ نہیں وہ وہی ڈیزائن ہو, تو کہتے ہیں یہ داخل چینج کی گئی. اب نیا ڈیزائن ہے تو نئے فیشن کے مطابق ہونا چاہیے. میں جو ہے آئی واز دا ویب ڈیزائنر, نو ڈاؤٹ ایٹ مائی ٹائم, لیکن جب ایک نیا پروجیکٹ میرے پاس آ گیا, اٹ واز ہیونگ اے گڈ اماؤنٹ, تو میں نے اس کو کہہ دیا کہ آئی ایم ڈیزائنر بٹ دا اولڈ فیشن. I have stopped designing now, and I consulted him one other man کہ آپ ان کے پاس جائے اور ان سے یہ ڈیزائن کروائے. تو وہ نیا بندہ تو اس نے کہا تو اچھے خاصے پیسے تھے, آپ خود لے لیتے نا. میں نے کہا نہیں,
مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ ہے اس کو خود پتہ نہیں ہے کہ ویب سائٹ بنتی کیسے ہے، اور میں ان کے لیے ڈیزائن کرتا تو یہ کچھ بھی نہ کہتا، لیکن میری اپنی جو ہے بدنامی ہوتی کہ اس نے اولڈ فیشن کے اوپر ایک ویب سائٹ یا ویب پیج کو ڈیزائن کیا۔ جب انہوں نے ڈیزائن کر کے دے دیا تو وہ بڑا خوش تھا کہ انہوں نے تو بڑا زبردست کام کیا۔ میں کہا دیٹ از دا چینج، کہ آپ اس کو نئی ویریشنز دیں۔ تو اب یہ ویریشنز تو تب آئیں گی کہ وین یو ہیو اے فری ہینڈ۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ میڈیسن اینڈ ورچوئل سرجری، اب تو آپ کو پتہ ہے لیپ کولی، ہاں نام سنا ہے کہ نہیں؟ لیپروسکوپی، ہاں اسکوپک، ہاں لیپروسکوپک کولی سٹکٹومی، لیپروگرافک کولی سٹکٹومی، یہ ایک نئی جو ہے سرجری کا وہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اینڈ ناؤ دا سرجنس آر ڈوئنگ دا سرجری ود دس۔ پاکستان میں جو ہے دیر آر ویری فیو، لیکن when last time I met one of the doctor who was the specialist in the lap coli، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ تو لیپ کولی کے سرجن تھے اور آپ نے لیپ کولی چھوڑ کیوں دی؟ تو اس نے کہا کہ دا پرابلم از دا ٹیکنالوجی، کہ جس ٹیکنالوجی کے اوپر میں نے گیٹ کیا تھا اب اس ٹیکنالوجی میں بہت بڑا چینج آیا ہے۔ پاکستان میں جو ہے انہوں نے اس نئی ٹیکنالوجی کو ابھی ایکوائر نہیں کی، اور پرانی ٹیکنالوجی سے اب میں کرتا نہیں ہوں، تو اس وجہ سے اب میں اوپن سرجری کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا یہ آپ کا وہ ہے، لیکن آپ خود وہ کیوں نہیں لیتے جو نئی ٹیکنالوجی؟ کہتے دیٹ از ویری مچ ایکسپینسو۔ بتانا مقصد کیا ہے کہ لیپ کولی میں کیا ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل کڈنی کا آپریشن کرتے تھے اتنا آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیپ کولی میں آپ کیا کرتے ہو؟ یو جسٹ میک اے سنگل ہول of 1 cm or 2 centimeter, and you dig into that, the whole knowledge of the image processing is involved at the back. ایک کیمرہ آپ انسائڈ کر دیتے ہو، you make a camera and with a robotic surgery, blades and scissor and whatsoever is there, you are controlling the entire function inside, and you perform the specific task and then you come out, just with a single 1 cm hole. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اب انہوں نے کچھ نئے نام بھی دیے ہیں جو مطلب ہارٹ سرجری کے لیے، بیٹنگ ہارٹ سرجری اور اس طرح کے نام بھی انہوں نے دیے ہیں، کیونکہ لیپ کولی کو نارملی کوئی پہچانتا ہے۔ بہرحال دیز آر دا ٹیکنیکس۔ روم لے آؤٹ ڈیزائن اینڈ آرکیٹیکچرل سیمولیشنز۔ اب دیکھیں نا اس روم کے اوپر کتنا خرچہ ہوا ہوگا، اب آپ بنے اور پھر آپ کے داخل میں خوفہ نشو نہیں سمجھ آ رہی۔ تو اچھا ہے یو ڈیزائن اٹ، if you dislike it, change it, deploy another one۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ That is the advantage of the image processing, that it reduce your cost۔ لے آؤٹ ڈیزائن آپ کو پتہ ہے انجینئرنگ میں، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اسی طرح کلاس روم آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ دیکھ لیں کہ 3D گرافکس، ایکس وائی اور زیڈ پلین، اور آپ میتھمیٹکس ان کو سمجھانا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، ان کے سیمولیشنز آپ ان کو دکھانا چاہتے ہو کہ ہاؤ اٹ از سیمولیٹڈ، ہاؤ اٹ ورکس، ہاؤ اٹ پرفارمس، ٹھیک ہے، وہ آپ ان کو شو کر دیتے ہو، ٹھیک ہے، ہسٹری، کلچر اینڈ ہیریٹیج کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ موویز میں اس وجہ سے تھوڑا سا تیز کیا کہ اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم میں نو ایڈیز یہ ایک ڈائریکٹر ہے، ناٹ ڈائریکٹر بٹ ہی از جیمز کیمرون، نام سنے؟
ہاں انگلش کی فلمیں نہیں دیکھتے ہاں تو پھر آپ نے جیمس کیمرون کا نام نہیں سنا تو مینس کہ صرف وہ کیا وہ تھرڈ کلاس فلمیں آپ دیکھتے ہو. کون سی فلم؟ آپ نے نام ہی نہیں سنا جیمس کیمرون کا تو میں اب آپ کو کیا اس کی تعریفیں سناؤں. He is the man who makes one movie in 5 to 6 years. ایک مووی کے اوپر 5-6 سال لگاتا ہے. کچھ یاد آیا؟ ہاں چلو میں ادھر آپ کو اس کی تھوڑی سی وہ آپ کو شو کر دوں جیمس کیمرون کی. یہ بندہ ہے پہلی بار ہی دیکھا ہے کیسے بے ذوقوں کے ساتھ واسطہ پڑا ہے وہ بھی کہے گا. سر ہم کاش نہیں دیکھتے. ہاں ٹھیک ہے. اب اس کی یہ تقریباً پوری ہسٹری ہے ورک. یہ دیکھیں ٹائٹینک جس نے بنایا تھا وہ کون تھا دیکھا ہے کہ نہیں؟ ہاں ٹھیک. اچھا ایواتار جس نے بنایا تھا اب یاد آ گیا. ہی از دا جیمس کیمرون. ٹھیک ہے نا. اب اس کے جو نئے پروجیکٹس ہیں اب اس کے بارے میں یہاں پر ہے تھوڑا سا آپ کو اس کو دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. لیکن میں اس کے مطلب جو مجھے ٹاپ کلاس کی وہ میں اس خیر وہ تو میں سر دے بھی سکتا ہوں. موویز لسٹ کافی ساری ہے جیمس کیمرون موویز. ٹرمینیٹر جو ہے ایلینز جو ہے ایبیس جو ہے ٹرمینیٹر 2 جو ہے ٹرو لائز ارتھ شیپ ایویٹار 2 ایویٹار 3 4 یہ ابھی آنے والے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایویٹار 5 یا وہ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اس کے جو ہے پروجیکٹس ہیں. اب ان کے پروجیکٹس کے اوپر آپ خرچہ دیکھ لیں کہ کتنا خرچہ وہ کرتے. تو ٹائٹینک کا جو بجٹ تھا ٹھیک ہے مطلب اب میں خام ایگزیجریشن کروں گا آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو کہ اس کے اوپر مطلب کتنا خرچہ آیا تھا اور کتنی وہ آئی تھی. ٹھیک ہے نا. کاسٹ تو آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہو. بہرحال نہ اس کورس کا وہ ڈومین ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیز ہیو یوز ایکسیسیولی دا امیج پروسیسنگ ٹیکنالوجی. بات کی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ انہوں نے اس ٹیکنالوجی کو کیا ایکسیسیولی استعمال کیا. بات کی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب اس کے علاوہ دیکھیں نا یہ موویز کریکٹرز آپ کو شاید نظر آئی ہوں گی. بگز لائف دا فائنل فینٹسی. اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ لیں یہ کریکٹرز جو ہیں اب اس کے تصوی آپ پوچھتے خرش پرش ہے یا جو بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کے اوپر کاسٹ آپ دیکھ لیں خرچہ ان کے اوپر کتنا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. آل دیز آر بلانگنگ ٹو دا ڈیجیٹل امیج پروسیسنگ. ٹھیک ہے. یہ موویز آپ دیکھ لیں اسٹار وارز کی جو موویز ہے جتنی وہ ساری. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے کچھ موویز کا انہوں نے ہم نے یہاں پہ تھوڑی وہ دی ہے کہ مطلب اس کے اوپر خرچہ کتنا آیا ہے. یہ مطلب مجھے جو پسند آئی ہے دی اسپرٹ. اٹ از آلسو دا مووی آف دا جیمس کیمرون. اس میں وہ گھوڑا نہیں ہوتا تو مطلب حدیں انہوں نے میرے پوائنٹ آف ویو سے تمام کر دی ہیں اینیمیشن موویز کے اوپر. ٹھیک ہے. کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ مطلب انہوں نے اس کو وہ کیا ہے ڈیزائن کیا ہوا ہے. ٹھیک. اب انہوں نے اینڈس کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ کتنا مطلب انہوں نے ورک یا ٹاسک کیا ہوا ہے.
تو اب آپ دیکھ لیں کہ بیہائنڈ دا سینس اینڈس جو مووی ہے جس میں وہ چونٹیاں اور وہ ایک وہ ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر مووی میں کتنے فریمز ہیں, نمبر آف فریمز ان مووی 1,19,592 فریمز اس کے اوپر یہ بنی ہے ٹھیک ہے. نمبر آف ٹائم دا مووی واز رینڈر ڈیورنگ پروڈکشن 15 ٹائمز جو ہے اس کو بنایا گیا تقریباً. دا نمبر آف فیٹس آف اپروڈ اینیمیشن پروڈکٹ ان اے ویک 107 فٹ. ٹوٹل نمبر آف آور رینڈرنگ پر ویک 2,027,500 آورس. تو اب اگر یہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے نا, تو اٹ از اے ویری بگ اچیومنٹ کہ اب اس کے لیے انہوں نے جو سرور ڈیزائن کیا, جو ٹائٹینک تھا اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اراؤنڈ 500 کمپیوٹرز کو کمبائن کیا گیا ٹو میک اے سپر کمپیوٹر فارورڈ ایٹ دیٹ ٹائم. اب یہ بات میں کلاس میں کر رہا تھا کہ اس کمپیوٹر کا کیا کہ میں نے اس کو توڑ دیا کہ بنانے کا فائدہ کیا. میں نے کہا اس نے کون سا بیچنا تھا. He made it for making that movie. The movie was made. He watched it. بات سمجھ آ رہی تھی. So a very high quality. اب یہ ہے کہ جو نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, اب اس میں انہوں نے 3D کو شامل کیا. ٹائٹینک ایک بار بنی, دوسری بار اس نے بنا دی ہوئی 3D. اب اندازہ لگا رہے ہیں نا, آج ہم یہ ٹائٹینک بار لوگوں نے دیکھے تو 3D کے ساتھ بجٹ اس سے زیادہ کا تھا, کمایا اس نے اس سے زیادہ. اس کے علاوہ ایویٹار it was made in 2D. Again it was made with a 3D. And now the James Cameron is making the movies belonging only to the 3D. اب یہ ہے کیا, تھوڑا بہت نالج آپ کے پاس ہوگا, ہے کہ نہیں, but rest we will get in our this course کہ 2D میں اور 3D میں ڈفرنس کیا ہے. لیکن بتانا مقصد یہ تھا کہ آج کے دور کی جو ٹیکنالوجی ہے یو کین ناٹ امیجن وداؤٹ دا امیج پروسیسنگ. بات سمجھ آ گئی کہ اس میں ایک اور بڑی زبردست ایک مووی ہے اپوکلیپٹو. اس میں کیا ہوتا ہے,